बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जेम्स ऑफ कुरान में, और हम कुरान मजीद के तीसरे सूरह आले इमरान की आयतों को, जेम्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम उस मौजू पर पहुँचे हैं जहाँ परवरदिगार आलम ने ज़िक्र किया है अपने घर का, खाने काबा का। खाने काबा जहाँ जाने की हम तमाम ख्वाहिश करते हैं, हम तमाम उम्मीद में होते हैं कि कब परवरदिगार आलम हमें भी वो बुलावा भेजेगा और हम भी मक्का की सरजमीन पर पहुंच पाएंगे। मक्का की सरजमीन हम तमाम के लिए एक ऐसा मरकज़ है जो हमें कई सारे पैगामात देती है, लेकिन एक ऐसा पैगाम देती है जो आज के वक्त के हर मुसलमान के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि हर वक्त के रहती दुनिया तक के हर मुसलमान के लिए एक ज़रूरी पैगाम है। आज हमने तफरका कर लिया है, हम ग्रुप्स में बट गए हैं, हम शिया सुन्नी की लड़ाई में आ जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ के ऊपर हम मुसलमान हैं। और जब हम खाने काबा के सामने खड़े होते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हम कितना भी एक दूसरे में फ़र्क कर ले, हमारी कास्ट को लेकर डिवीज़न कर ले, लेकिन अल्लाह के सामने तो हम तमाम एक ही हैं। परवरदिगार आलम हमें इस यूनिटी का पैगाम किस तरह अपने कुरान मजीद में देता है, ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। लेकिन इससे पहले आइए इस्तकबाल करते हैं सिस्टर तफसीर रिजवी का। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मुसलसल हमारी सीरीज़ में आप हमारी मदद कर रही हैं कि हम कुरान मजीद को समझ सकें, और साथ ही कुरान मजीद में जो ज्वेल्स छुपे हुए हैं आप हमें उसे रूबरू करवाती हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपनी किताब में हमारे लिए कितने खूबसूरत पैगाम दिए हैं। अल्लाह हमें इल्म के साथ अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। अल्लाह आमीन। जी सिस्टर, जब हम बात करते हैं सूरह आले इमरान की तो हम देखते हैं कि अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरती से अपने घर का जिक्र किया है। तो वहीं खाने काबा जिसके सिमत देखना भी सवाब है, वहीं एक बहुत ही बड़ा मैसेज जो हमें खाने काबा देता है वो ये है कि जब हम वहाँ मौजूद होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ दीगर मुल्क के लोग हैं। हम चाहे लोगों में कितना भी फ़र्क कर ले, अल्लाह के सामने सारे मुसलमान एक है। यानी एक ऐसा पैगाम है जो यूनिटी से जुड़ा हुआ है। ये पैगाम हमें खाने काबा किस तरह देता है, या कुरान मजीद में इसकी क्या मिसाल मिलती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुम व मुईन। जैसे कि हमने इससे पहले ये बात की कि खाने काबा हमें इत्तेहाद का पैगाम देता है, बिल्कुल, और वो भी सूरह आले इमरान की ही आयत में हमने खाने काबा की इस फजीलत को देखा कि वो मुबारक है, और मुबारक इस तरह से कि वो लोगों को मिलना सिखाता है। जी। इसी इसी तरह सूरह आले इमरान को जब हम आगे पढ़ते हुए सफ़र तय करते हैं तो हमें एक आयत मिलती है, आयत नंबर 103 जिसमें खुदावंद करीम ने इस तरह से इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ये आयत एतिसाम कहलाती है। एतिसाम यानी पकड़ना, या यूँ कह दिया जाए एक साथ रहना परवरदिगार आलम की राह में, ठीक है। आयत एतिसाम या आयत हब्लिल्लाह भी ये कहलाती है, इनके दो नाम है। एतिसाम भी कहा जाता है इसको, हब्लिल्लाह भी कहा जाता है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि खुदावंद करीम ने फरमाया कि देखो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, और जुदा जुदा मत हो जाना, क्योंकि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उसको याद करके अल्लाह की याद मनाओ, उससे गाफिल ना हो जाओ, ठीक। अब अगर हम इस आयत की शान नुज़ूल की तरफ निगाह करेंगे कि अल्लाह ने किस मौके पर इस आयत को नाजिल किया है, तो हिस्ट्री को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जब मदीने में नबी करीम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे तो सबसे बड़े दो कबीले जो बहुत मशहूर है, औस और खजरज, आपने नाम सुन रखा होगा। ये दो सबसे बड़े कबीले आपस में हमेशा लड़ते थे, वो अपनी बर्तरी, ये अपनी बर्तरी, वो अपना माल, ये अपना माल, ये अपनी ताकत, वो अपनी ताकत दिखा रहे होते थे और आपस में जंग कर रहे होते थे। मगर जब नबी वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद बड़ी मुश्किलों से, मेहनतों से, मिन्नतों से नबी ने आपस में दोनों को मिलाया। ये दोनों आपस में मिल गए। लेकिन होता ये है कि जब दो लोग आपस में बड़े जंग के बाद मिले ना, तो पुरानी बात अगर कहीं निकल आए तो फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, और फिर लोग ये कहते हैं कि अच्छा होता अगर तुमसे हम नहीं मिले होते। ऐसा ही हाल कुछ औस और खजरज के दरमियान हुआ। ये मिल तो गए, लेकिन एक दिन ये हुआ कि ये दोनों कबीले के एक एक आदमी
ایک اوس کا آدمی جو قبیلے کا ہے اور ایک خزرج کا آدمی، دونوں راستے میں جا رہے تھے اور آپس میں ٹکرائے. اچھا، دونوں میں سے ایک کا نام تھا ثعلبیہ اور دوسرے کا نام تھا اسد ابن زرارہ. یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں ملنے کے بعد ایک یہ کہتا ہے کہ اسلام تو تم نے قبول کر لیا، ہم نے بھی قبول کر لیا، ہم مل تو گئے ہیں، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو خزیمہ بن ثابت تھے یا جو حنظلہ تھے، جو غسیل الملائکہ تھے، وہ ہمارے قبیلے میں سے ہیں، ہماری طرف سے. ہاں، اور جو سعد ابن معاذ ہیں وہ بھی ہماری طرف سے. تو دوسرے نے اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا تم اپنی کیا بات کرتے ہو، فلاں فلاں ہم میں سے ہے. جی، جو قرآن کے بہت تعلیم دینے والے لوگ تھے، جنہوں نے قرآن کو بچایا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو بچایا، وہ 4-5 لوگ نام انہوں نے بھی گنوایا کہ یہ ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل اور یہ سعد ابن عبادہ، یہ سب ہماری طرف تھے. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ایسے تھے جو دنیا سے چلے گئے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے قبیلے کے لوگ ایسے. یہ دونوں آپس میں لڑتے لڑتے لڑائی بڑھ گئی اور دونوں قبیلے والوں کو جب پتہ چلا تو سب تلوار نکال کر اب آگے لڑنے کے لیے کہ اب پھر سے جنگ ہوگی. نبی کو خبر ملی تو نبی وہاں پر پہنچے جہاں پر یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور پھر دونوں قبیلے والے بھی آ گئے تھے. آنے کے بعد نبی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں کو سمجھایا اور دونوں کی برتری کو ثابت کیا کہ تم اپنے مقام پہ برتر ہو، یہ اپنے مقام پہ برتر ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں میں پھر سے فیصلہ کرایا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہونا، مت ہونا، تفرقہ نہ ڈالنا. اس لیے کہ اتحاد مسلمانوں کے درمیان بہت ضروری ہے. اگر مسلمانوں کے درمیان نہ بھی صحیح، جو لوگ آج ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرنی ہے، تو کم سے کم مومنین کے ساتھ تو اتحاد رکھیں نا. ہمارا آج کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم مومن تو آپس میں جڑے رہیں نا. تاکہ اس قدر تفرقہ بڑھ چکا ہے، لوگوں نے اپنا اوپینین کے بنا پر الگ الگ سیکٹس بنا دیے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم فلاں کی مسجد میں نہیں جائیں گے، فلاں ہماری مسجد میں نہیں آئے، یا تو یہاں پر یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر نہیں جائیں گے. اور یہ چیزیں بہت عام ہیں، آج عام ہو چکی ہے. اور سب سے بڑا درد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک عقیدے والے ہیں، ایک مرکز والے ہیں، ایک علی والے ہیں، ایک نبی والے ہیں، ایک قرآن والے ہیں، ایک توحید والے ہو کر بھی آپس میں لڑ کر کسی نے اپنا امام بارگاہ الگ کر لیا ہے، کسی نے اپنی مجلس الگ کر لی ہے، کسی نے اپنی مسجد الگ کر لی ہے. اور بس حیرت اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کہیں ہم کو اپنا کربلا بھی الگ چاہیے، کچھ لوگ یہ کہیں گے ہم کو ہمارا کعبہ بھی الگ چاہیے. یہ تفرقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کا روکنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے اللہ کی یہ آیت دنیا تک پہنچانا ضروری ہے. اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں مل کر رہیں اور آپس میں بکھر نہ جائیں. دشمنوں کو موقع ملتا ہے ہمیں مسمار کر دینے کا جب ہم بکھرتے ہیں، اور بعض اوقات دشمن ہمیں جان بوجھ کے بکھیرتا ہے کہ ہم بکھر جائیں تاکہ اس کو ہمیں مٹا دینے میں آسانی ہو جائے. جی، جبکہ بچپن سے ہم وہ سٹوری سنتے آئے ہیں 5 لکڑیوں کی کہ کس طرح جب وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں تو اسے کوئی نہیں توڑ پاتا، لیکن جب ایک لکڑی کسی کو توڑنے دی جائے تو وہ بآسانی ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے سنی ہے، بچوں کو سنائی ہے، لیکن پھر بھی لوگ آج بآسانی اسلام کے نام پر ہم لوگوں میں ایک ڈفرینس کریٹ کر دیتے ہیں، ہمیں توڑ دیتے ہیں. تو ضرورت ہے ہمیں تھمنے کی، رکنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ جب ہمارے اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارے علی ایک، ہماری کتاب ایک، تو پھر اتنا بٹوارا کر کے ہم کیا ہی کر لیں گے. ضرورت ہے ہمیں ایک ساتھ آنے کی. سسٹر، جس آیت کا آپ نے ذکر کیا اس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. تو اس رسی کو تھام لینے سے کیا مراد ہے؟ تاکہ آئی ایم شیور اس میں بھی کوئی ایک ایسا پیغام چھپا ہے جہاں آج ہم نہیں پہنچ پا رہے. اللہ کی رسی دیکھیں، جیسے کرسی، آیت الکرسی میں کرسی کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کوئی کرسی نہیں ہے، فزیکل چیئر نہیں ہے، کوئی فزیکل چیئر نہیں ہے. اسی طرح رسی، تو آسمان سے کوئی رسی نہیں آئے گی، نہیں لٹک رہی ہے جس کو ہم کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر ایک ہو جانا ہے. رسی یعنی کیا؟ حبل اللہ یعنی کیا؟ اگر ہم جاننا چاہیں تو مفسرین نے الگ الگ اپنی رائے دی ہے، جس میں سے ایک مفسر نے کہا کہ حبل اللہ یعنی قرآن،
دوسرے مفسر نے کہا حبل اللہ یعنی اسلام. اچھا، نہ قرآن اسلام سے جدا ہے، نہ اسلام قرآن سے جدا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا کہ حبل اللہ قرآن کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے ائمہ سے یہ نقل کیا گیا کہ حبل اللہ سے مراد آل محمد ہیں. خود اہل بیت علیہم السلام کیا ہیں؟ حبل اللہ ہیں. اگر ہم ایسے سمجھے نا کہ قرآن بھی حبل اللہ ہے اور اہل بیت بھی حبل اللہ ہے، تو پھر ہمیں حدیث ثقلین یاد آتی ہے. ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے کہ حبل اللہ کو پکڑ لو، یعنی قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لو. دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے جاتے جاتے کیا پیغام دے گئے کہ دو چیزوں کو ساتھ رکھنا، قرآن اور اہل بیت. اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ رہیں گی تم کبھی بھی بکھرو گے نہیں، نہ بھٹکو گے. صحیح ہے، یہ دونوں تمہاری ہدایت کرنے والی چیزیں ہیں. تو حبل اللہ سے مراد یا تو قرآن، یا تو اسلام، یا تو اہل بیت، یا تینوں چیزوں کو لے سکتے ہیں کہ حبل اللہ. اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ حبل اللہ ولایت امیر المؤمنین کو کہا جاتا ہے. خود امیر المؤمنین نے کہا انا حبل اللہ، میں اللہ کی رسی ہوں. پھر ایک بار افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ حبل اللہ یعنی اللہ نے علی کی ولایت کے ساتھ ان کے سائے میں ہم کو ایک ہونے کا پیغام دیا ہے کہ کسی چیز پر ایک نہیں ہو پاتے ہو، کم سے کم علی کی ولا پر ہی ایک ہو جاؤ. اور اسلام میں مکمل بھی تو ولایت علی سے ہی ہوا ہے. بے شک، مگر پھر امیر المؤمنین کی ولایت کو ہی لے کر آج لوگ بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صدمہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ ہم نام علی پر ایک ہو جائیں اور ہم نام علی پر بکھرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں سسٹر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بکھرتے جا رہے ہیں، وہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتحاد کا پیغام دیا ہے. اور اگر ہم رخ کریں حدیثوں کا، تو حدیثوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ حدیثیں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی انسان کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ رسی کوئی اکیلے اگر کھینچنا چاہے نہیں ہوگا تو نہیں کھینچ سکتا. اس کے لیے بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اور پھر ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ جو بڑے بڑے ڈیم باندھے جاتے ہیں نا پانی کو روکنے کے لیے، کہ پانی رک جائے، جمع ہو جائے، پھر اس سے بجلی بنائی جائے، اس سے پھر کھیتی باڑی کی جائے. تو وہ پانی بھی کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ بارش کے قطروں سے. ایک ایک قطرہ وہاں پہ گرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جڑتا ہے، اتنا بڑا ڈیم بن جاتا ہے. صحیح. جب وہ ڈیم بنتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ روشنی بھی دیتا ہے اور کھانے کو اناج بھی دیتا ہے. بالکل. یہی سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ اگر تم جڑے رہو گے تو تمہاری زندگی میں روشنی بھی رہے گی اور زندگی کی آسائشیں بھی تمہیں آسانی سے ملتی رہیں گی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نبی کی کچھ احادیث کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں کہ نبی نے کس طرح سے متحد رہنے کو کہا اور کیسے اسلام جو ہے اتحاد کو پسند کرتا ہے. کبھی اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ دو مومن آپس میں الگ ہو جائیں. کبھی بھی اس بات کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ ایک فیملی آپس میں الگ الگ بٹ جائے. ہاں، اسی لیے سب سے پہلی حدیث نبی کریم کی ہم دیکھتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے عمارت کی اجزاء کے معنی، یعنی فاؤنڈیشن نہیں، عمارت یعنی ایک بلڈنگ، اور بلڈنگ میں اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں بھی لگتی ہیں نا وہ تمام چیزیں، وہ چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ اینٹ ہو، چاہے جو بھی چیز، سارا مٹیریل اس کو عمارت کی اجزاء کا. تو مومن جو ہے وہ ایک عمارت کی اجزاء ہے، یعنی بلڈنگ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مومنین ہیں. تو اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کر دی جائے تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا آگے فرمایا کہ جن میں ہر ایک جزو دوسرے کی مضبوطی اور نگہبانی کرتا ہے، یعنی ایک مٹیریل دوسرے مٹیریل کی مدد کرتا ہے. صرف اینٹ رکھی جائے، سیمنٹ نہ لگائی جائے تو کوئی کام کا نہیں ہے. تو مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمارت کی اجزاء کے مانند ہے. بہت خوبصورت ایگزامپل ہے یہ. اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ مومنین ایک نفس اور روح کی طرح ہیں، یعنی میں اور آپ نبی کی نگاہ میں الگ نہیں ہیں. آپ کی روح میری روح، میری روح آپ کی روح، آپ کا نفس میرا نفس، میرا نفس آپ کا نفس. یہ اس طرح سے نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری ایک حدیث میں نبی نے یہ فرمایا کہ
صاحبان ایمان افراد جو ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے دوستی اس طرح سے کرے، نیکی اس طرح سے کرے کہ وہ دونوں آپس میں ایک جسم ہو. اگر ایک کی انگلی میں درد ہو، کٹ جائے، کہیں پر مار لگ جائے جی. تو دوسرے کو درد ہونا احساس ہو. چاہیے. یہ ضروری ہے. آج کون سا مومن دوسرے مومن کو اپنا جسم یا اپنا روح سمجھتا ہے؟ بالکل. کیا معاشرے میں ہمیں اور آپ کو یہ درد مل رہا ہے بالکل کہ نہیں. میں آپ کو اپنی روح سمجھ رہی ہوں یا آپ مجھے اپنا جسم سمجھ رہی ہیں؟ جی. میرے درد کو آپ نے اپنا درد سمجھا ہے؟ لوگ اپنی زندگی میں اس قدر انوالو ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بازو میں جو رہ رہا ہے نا اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. کافی بار تو ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بازو میں کچھ ایلڈرلیز ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں اتنا خیال بھی شاید نہیں آتا ہے کہ ہم جا کے ایک بار چیک کر لیں کہ وہ بھوکے ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم کو پروردگار عالم کو ایک دن فیس کرنا ہے. انسان یاد رکھے کہ ہر کسی کو ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوگا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں 3 وقت انسان پر ایسے ہیں جو بہت سخت ہوں گے اور اس کے لیے میں بھی انسانوں کے لیے ڈرتا ہوں. وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ پہلا کہا اس کی سکرات کا منظر بہت سخت ہوگا. دوسرا کہا وہ جو پل صراط سے گزرے گا وہ منظر اس کے لیے بہت سخت ہوگا. اور تیسرا جب اسے خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ منظر بھی اس کے لیے بہت سخت ہوگا. لہٰذا ان تینوں منزلوں سے گزرنے کے لیے آج ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہیں اسے ہم مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں سے سب سے بڑی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق الناس ادا کریں. حق الناس ادا کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا، ایک دوسرے سے جڑنا پڑے گا، ایک دوسرے کو اپنا جسم اور اپنی روح سمجھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. یعنی آج جو ہم اپنی زندگی میں گم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں رک کر ٹھہر کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم اکیلے آگے بڑھ نہیں سکتے، لیکن اگر آگے بڑھ بھی جائیں تو اللہ ہمیں سوال ضرور کرے گا کہ جو پیچھے چھوٹ گئے ان کی مدد کیوں نہیں کی. بے شک. اور یہیں پر رک کر پھر ایک بار، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، پھر ایک بار یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم صرف اپنے بچوں کو انٹرنیشنل اسکول میں نہ پڑھائیں. اگر ہمارا بچہ انٹرنیشنل اسکول میں جا رہا ہے تو کم سے کم دوسرے بچوں کو SSC بورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع تو دیں. اور اس کے لیے پھر ایک بار ضرورت ہے ہم اپنے مال میں سے ایسے ادارے کو جا کر کچھ رقم ادا کریں یا دیں، وہاں پہ جمع کروائیں جو تعلیم اور تربیت میں بچوں کی استعمال کرتے ہیں. خصوصاً اس میں سے ایک چینل ون ہمارے سامنے ہے، ایک خوبصورت مثال ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بچہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائے تو وہ چینل ون سے ضرور رابطہ کرے اور اس میں ضرور اپنے مال کے ذریعے سے ان بچوں کی مدد کرے. بالکل ٹھیک. اور ساتھ ہی اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں چینل ون کے آفس تک آنے کی ضرورت ہے. ہمارا اسکینر آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، آپ اسکین کر کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے ڈونیشن کے ذریعے کسی ضرورت مند بچے کا ایڈوکیشن پورا ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.